बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक खौफनाक कहानी का आगाज़ करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। नहीं रखते, मगर सच तो ये है कि जहाँ इंसान का बसेरा होता है वैसे ही जिन्नात के भी बसेरे होते हैं। ये आग से बनी हुई मखलूक खलाई मखलूक कहलाती है, जो आम तौर पर नज़र नहीं आती। इनके ठिकाने वीरान खंडरात पुराने कब्रिस्तान होते हैं। मुझे भी जिन्नात पर यकीन नहीं था। एक दिन मेरे दोस्त के साथ एक अजीब वाक़या हुआ। तब से मैंने तस्लीम किया कि अशरफुल मखलूक़ात की तरह जिन्नात की भी दुनिया आबाद है। इंसानों की तरह ये भी शादियाँ करते हैं, इनके भी ख़ानदान होते हैं। जिस तरह अच्छे बुरे इंसान होते हैं, उसी तरह ये अच्छे भी होते हैं और इंतहाई कमीने भी। हर बशर मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही अपने अपने लिहाफ़ों में घुस जाते थे, जबकि कमाल के साथ ऐसा नहीं था। उसे रात का आराम नसीब नहीं था। वो रात को ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहा था। घर से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला था। नहर किनारे वीरान सुनसान रास्ता, दिन दहाड़े जहाँ से गुजरते हुए खौफ आता था। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, जहाँ कमाल ड्यूटी पर जाता था। दूर दूर से गीदड़ों के चीखने की आवाज़ें माहौल में इर्ताश फैला रही थीं। कहीं कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। उस दिन काम थोड़ा था और जल्दी ही ख़त्म हो गया। कमाल को जल्दी घर जाने की सूझी, क्योंकि ऑफिस में सोने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। कमाल बाइक लिए ऑफिस से निकल पड़ा। रात को अपनी चादर में लपेट चुका था। ऊपर से कहर की सर्दी, हाथ तो क्या पूरे का पूरा जिस्म ही शल होने लगा था। कमाल सर्दी से ठर ठर काँप रहा था। अभी आधा सफ़र बाकी था। नहर किनारे गुप अंधेरा था। थोड़ी दूर पुराना कब्रिस्तान आता था और कमाल का खौफ से बुरा हाल था। अब पछता रहा था कि काश ऑफिस से ही ना निकलता। सहमे सहमे अपने ख्यालों में गुम वो महवे सफ़र था कि अचानक एक शोर बरपा हुआ। यूँ लग रहा था कि कोई हंगामा हो रहा है, मगर इस वक्त गुप्त अंधेरे में जबकि इर्द गिर्द कोई बशर नज़र नहीं आता था। कमाल के खौफ से पसीने छूट रहे थे। सख्त सर्दी में भी वो पसीने से शराबूर था। अचानक बाइक के आगे कोई चीज़ नमदार हुई। कमाल ने बाइक रोकी ही थी कि फिर उसे होश न रहा। एक दिन कमाल ने मुझे बताया कि जब होश आया तो अपने आप को आलीशान महल में पाया। खुशबू से मुअत्तर ऐसा आलीशान महल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अभी मैं माहौल का जायज़ा ले ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। एक कवि है कि लड़की अंदर दाखिल हुई। डरावनी शक्ल, लंबे लंबे नाखून, हाथों पे बाल ही बाल थे। कम अज़ कम ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा था। मैं सोच ही रहा था कि ये कहाँ आ गया हूँ। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो मुझसे मुखातिब हुई। इब्ने आदम, कैसे हो? मेरी घबराहट देखकर बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम ही तो मेरी जान हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम पर कुर्बान। मुझसे शादी करोगे? तुम हो कौन? मैंने पूछा। मैं जन्नत से हूँ। मैंने तुम्हें उस रात देखा था जब मैं अपने रिश्तेदार की शादी में बारात के हमरा जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हें उस दुनिया से इस महल में ले आई। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। लेकिन मुझे तो आपसे शादी नहीं करनी। आप जिन्नात में से हो और मैं इंसान। मेरी अपनी दुनिया है, अपनी कौम है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मगर शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा वजूद आग से बना है। मैं इब्ने आदम हूँ। आग और मिट्टी का मिलाप कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मुझे तुमसे शादी करनी है, लिहाजा तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। मेरी बरादरी में भी मेरी ही बात मानी जाती है। मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे एक खूबसूरत कमरे में कैद कर दिया गया। कई दिन यूं ही गुजर गए। मैं हार गया। उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन मुझे उससे शादी करना पड़ी। वो बहुत खुश थी। इस खुशी के मौके पर शानदार जश्न का इनेकाद किया गया। रात के गहरे होते ही उसकी बरादरी जमा हो गई। इंसानों की तरह ढोल बाजे वाले आए, गीत गाए गए, डांस हुआ, रंग बिरंगे खाने तैयार किए गए। खूब हल्ला गुल्ला था। आज मुझे कोई बदसूरत नहीं लग रही थी। हसीन से हसीन लड़कियां यहाँ शरीक थीं। ऐसे लग रहा था सारा हुस्न यहाँ उमड़ आया है।
رات کے آخری وقت میں جشن ختم ہوا، سبھی اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ رات آخر گزر گئی۔ اب نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میری بیوی مجھ سے حد سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لیے اس نے مختلف چیزوں کی سیر کروائی۔ میں جس چیز کی خواہش کرتا وہ فوراً حاصل کر دیتی۔ میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ مجھے اپنی دنیا یاد آ رہی تھی، امی جان کی یاد ستاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا صدیاں گزر گئی ہوں۔ دل ہر چیز پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اکسا رہی تھی۔ مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر میں پھر بھی نجات چاہتا تھا۔ میں اپنی من پسند بیوی چاہتا تھا، مگر یہ جن زادی مجھ پر حاوی تھی۔ وقت کا پنچھی محو پرواز رہا، دن سالوں پر محیط ہوتے گئے۔ میرے اس سے 2 بچے بھی ہو گئے۔ ان کی شکل و صورت بالکل ماں کی طرح تھی۔ 2 سال کا بیٹا اور 1 سال کی بیٹی تھی۔ جب مجھے بیوی اپنے کسی عزیز کی شادی پر لے گئی، وہاں پر میری ملاقات ایک بزرگ جن سے ہوئی جو بہت نیک تھا۔ اس بزرگ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیا تم انسان ہو؟ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، ہاں۔ الیک سلیک ہونے پر میں نے اپنی تمام کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا۔ بابا جی، میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں ہوں۔ آپ ہی مجھے نیک لگتے ہیں۔ کیا آپ مجھے میری بیوی سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بیٹا، کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا رومال دیا، کہا کہ جب بھی مجھ سے ملنے کی طلب ہو اس رومال کو سونگھ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جادو والا رومال ہے، مگر اپنی بیوی کو خبر نہ ہونے دینا، ورنہ وہ قیامت برپا کر دے گی اور پوری برادری میں میری بے عزتی کرے گی۔ یوں میری ان سے دوستی ہو گئی۔ جب بھی میں اداس ہوتا میں رومال کو سونگھ لیتا تھا۔ رومال کا سونگنا ہوتا تھا کہ نیک جن حاضر ہو جاتا، پھر ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ وہ مجھے اللہ کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے تھے۔ نیک جن نے کئی حج کر لیے تھے۔ مجھے اولیاء اللہ کی محفلوں میں لے جاتا تھا۔ اس کی صحبت میں رہ کر میں خوش تھا۔ میری اداسی ختم ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن مجھے اس نیک جن نے کہا، کمال، آج تم تیار رہنا، میں تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ جاؤں گا۔ پہلے تو ہم چند گھنٹے کے لیے ملتے تھے، پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آ جاتا تھا۔ اس طرح میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ آج میں حسب وعدہ تیار رہا تھا۔ نیک جن نے مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا۔ میری بائک نہر کنارے کھڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ انجن ابھی تک گرم تھا۔ میں بائک کے لیے کام پر چلا گیا۔ سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ میرے علاوہ کسی اور کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میری بیوی کو خبر ہوئی تو وہ انتقام پر اتر آئے۔ وہ مجھے اذیت دینے پر تل گئی۔ کبھی بائک کو نقصان پہنچا دیتی تو کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی۔ مجھے بار بار دھمکیاں دیتی تھی، میرے پاس آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بیوی وحشی ہو گئی تھی، روز نئے حربوں سے مجھے تنگ کرتی۔ آفس میں پڑنے والی ڈانٹ میں اکثر اسی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ میرے کام اچانک خراب ہو جاتے۔ میرے آفیسر میری تمام سٹاف کے سامنے بے عزتی کر دیتے۔ یہ سب کچھ میری بیوی کی کارستانی تھا۔ میں اس کے روز روز کے نقصان سے تنگ تھا۔ میری کھوپڑی نے کام کیا۔ مجھے نیک جن نے جو رومال دیا تھا وہ میں نے گھر میں اپنی الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس کی یاد آتے ہی میں الماری کی طرف بھاگا، مگر الماری کھولی تو رومال غائب تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ میرا رومال کہاں گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی تو نیند میں نیک جن سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرے کندھے تھپ تھپائے اور تسلی دی، کمال، میں نے تمہیں رومال دیا تھا مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ رومال تمہاری بیوی نے اٹھا لیا ہے۔ اسے ساری خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ ایک دن اس کے ساتھ میری خوب لڑائی بھی ہوئی ہے۔ وہ چیختی چلاتی چلی گئی۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں کمال، وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے کسی عامل کے پاس جا کر تعویذ لے لو، بیوی کو قابو کرنے کا چلا کاٹو، ورنہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی ختم کر دے گی۔ وہ بڑی ظالم ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیک جن کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر مجھ سے اجازت لی اور اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اب مجھے عامل ڈھونڈنا تھا۔ میں اپنی ساری کہانی امی جان کو سنا چکا تھا۔ میرے بارے میں جان کر امی بہت حیران ہوئیں۔ آخر ہم نے عاملوں سے رابطہ کیا۔
ہم شہر کے مشہور عامل کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے چند سوالات کیے اور منتر پڑھنے لگا۔ ہم اس کے سامنے بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ عامل نے اپنے تمام منتر پڑھ ڈالے مگر وہ قابو میں نہ آئی۔ میری بیوی وحشی درندے کی طرح آگ بگولا ہو گئی۔ بیوی کو قابو کرنا اس عامل کا کام نہیں تھا، الٹا عامل ہاتھ جوڑ کر بھاگ گئے۔ میری بیوی نے عامل کی ٹانگیں توڑ دی تھیں اور اس کی شکل ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ خوبصورتی کا مجسمہ نظر آتی تھی مگر اب چڑیل نظر آ رہی تھی۔ شاید یہی اس کا اصلی چہرہ تھا۔ اس کے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ آگے بڑھے اور دوسرے ہی لمحے میں اس کی گرفت میں تھا۔ اس کے بازوؤں پر لمبے لمبے بال تھے۔ مجھے لگا کہ میں ریچھ کے حصار میں ہوں۔ بس پھر کیا تھا، مجھے وہاں سے اٹھا کر لے گئی اور میں التجاہیں کرتا رہ گیا۔ میں نے تمہیں روکا تھا کہ ایسا کچھ نہ کرنا جس سے مجھے نقصان پہنچے مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس نے مجھے قید خانے میں قید کر کے رکھ دیا۔ میں قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا رہ گیا۔ میرے دل میں عجیب کشمکش تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ دل ہی دل میں اس نیک بزرگ جن کو یاد کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس بزرگ جن کو یاد ہی کر رہا تھا کہ وہ حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے معاف کرنا، میں اجتماع میں گیا ہوا تھا۔ مجھے آپ کے حالات کی خبر ہو چکی تھی مگر میں آ نہ سکا۔ اس ملاقات کے بعد میں اجتماع میں چلا گیا تھا۔ بیٹا میں نے تمہیں کسی اچھے عامل کے پاس جانے کا کہا تھا، اس طرح کے نام نہاد عامل تو بہت ہیں۔ اس نے تمہیں بھی قید کروا دیا اور خود بھی سزا پا بیٹھا۔ اب اس کا علاج مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اسے خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں۔ میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے ختم کر دینا۔ اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنا لو اور اس کے حصار سے تب تک باہر نہیں نکلنا جب تک چلہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ یہ نسخہ لو اور جہاں تک کہا جائے اتنا پڑھنا، کم نہ زیادہ، انشاءاللہ رہائی ملے گی۔ بھلا ہو اس نیک جن کا جس نے میری مدد کی۔ اس نے مجھے وہاں سے آزاد کروا دیا اور میں گھر پہنچ گیا۔ میری رہائی اور ٹھیک ٹھاک گھر پہنچنے میں نیک جن کا ہی کمال تھا۔ مگر ایک دن میری بیوی آگ بگولا وحشت زدہ چہرہ لیے میرے گھر آ گئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتی۔ میں نے اس جن کا بتایا ہوا عمل شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ آگ اسے ختم کرنے لگی اور چند لمحوں میں ہی وہ میرے سامنے جل کر راکھ ہو گئی۔ جانتے ہیں وہ نسخہ کیا تھا؟ نہیں نا؟ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جن نے مجھے سورہ آل عمران کی ایک آیت دی تھی۔ ہاں، مجھے آیت الکرسی کا نسخہ دیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر ہی اپنی بیوی پر پھونک ماری تھی جس سے وہ جل کر ختم ہو گئی۔ اس دن سے آج تک میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی۔ گھر میں ہوں یا سواری پر سوار ہوں، آیت الکرسی ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہوں اور گھر میں بھی آیت الکرسی کے حصار میں رہتا ہوں۔ یوں اللہ کی ذات مجھے جنات سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں آج تک نیک جنات کو دعائیں دیتا ہوں جن سے مجھے رہائی ملی۔ واقعی انسانوں کی طرح جنات بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ برے جنات انسانوں اور اولاد کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور نیک جنات ان کو ختم کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ آیت الکرسی کو پڑھنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ کی رحمت کیسے آپ پر نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔